नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा का 22वां रुकू हमने शुरू किया और दूसरे पारे का ये 7वां रुकू है। उस एतबार से आयत नंबर 185 तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया था दर्स। अब यहाँ से आयत नंबर 186 186 शुरू हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। और जब आपसे मेरे बंदे मेरे ताल्लुक से सवाल करें तो आप उन्हें फरमा दें फ़इन्नी क़रीबुन, कि मैं करीब हूँ। ये आयत, इसकी शान नुज़ुल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने आप अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारा रब इतना करीब है कि हम उससे मुनाजात करें, या फिर हमारा रब दूर है कि हम उसे निदा दें। जो आदमी करीब होता है उससे सरगोशी की जाती है, आहिस्ता आहिस्ता बातें की जाती हैं। और जो आदमी दूर होता है तो उसे आप पुकार के कहते हैं। तो सहाबा ये पूछना चाह रहे थे कि उनका मासूमाना सवाल ये था कि हमारा रब क्या इतना करीब है कि हम उससे मुनाजात करें, यानी आहिस्ता आहिस्ता उससे दुआ करें, या फिर हमारा रब इतन बहुत दूर है कि इसे हम पुकार के दुआ करें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर ये आयत नाजिल फरमाई, फरमाया व इज़ा सअलका इबादी, जब मेरे बंदे आपसे पूछें अन्नी, मेरे बारे में, फ़इन्नी करीब, तो आप उन्हें बता दें कि मैं करीब हूँ। करीब हूँ क्या, किस एतबार से करीब हूँ? करीबुम मिनहुम बिइल्मी फ़अख़बिरहुम बिज़ालिक, कि मैं उनसे करीब हूँ इल्म के एतबार से। अल्लाह ताला ज़मान व मकान से पाक है। करीब होना, दूर होना, ये जिस्म के लिए होता है, ठीक है ना। और अल्लाह ताला का कोई जिस्म नहीं है। और अल्लाह ताला जब ये फरमा दिया कि अल्लाह करीब है, तो ये करीब बमाना इल्म के है, यानी अल्लाह अपने इल्म के एतबार से करीब है। यानी अल्लाह ताला को इल्म है जिस चीज का भी तुम जिक्र करते हो, जो भी दुआ तुम करते हो, जो भी अल्लाह ताला से मांगते हो, अल्लाह ताला को उसका पूरा पूरा इल्म है। तुम आहिस्ता पुकारो, जोर से पुकारो, ये दोनों भी उसके लिए बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला को तुम्हारे हाल की मुकम्मल खबर है। फरमाया फ़इन्नी करीब, तो आप फरमा दें बेशक मैं करीब हूँ, मिनहुम बिइल्मी, इल्म के एतबार से, फ़अख़बिरहुम बिज़ालिक, तो आप उन्हें इस चीज की खबर दे दीजिए। उजीबू, मैं दुआ कबूल करता हूँ। ये फेले मुजारे है उजीबू। अजाब युजीबू का माना होता है कि कबूल करना। उजीबू, मैं कबूल करता हूँ। दावत दाई, पुकारने वाले की पुकार को। दावत, दावत दाई, दाई कहते हैं पुकारना या दुआ करना, ठीक है। दावत दाई, दुआ करने वाले की दुआ को मैं कबूल करता हूँ। इज़ा दान, जबकि वो दुआ करे, ठीक है। तो बी इनालती ही मा सअला, पुकारने वाले यानी दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो दुआ करे। का क्या मतलब? यानी कि अल्लाह ताला वो चीज उसे अता कर देता है जिस चीज का वो सवाल करता है। फलयस्तजीबू ली, बस तुम मुझसे ही मांगो, यानी मुझसे ही तुम क्या करो, दुआ करो। और दुआ कैसे की जाती है? इताअत के जरिए। अल्लाह ताला की इताअत की जाए, इबादत की जाए, हराम से बचा जाए, और फिर उसके बाद दुआ की जाए, तो अल्लाह ताला उसे जरूर कबूल करने वाला है। और बाज वो होते हैं जो ये कहते हैं कि हम जब दुआ करते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती, तो उसकी वजह ये है कि आदमी जो है अल्लाह ताला की इताअत नहीं करता होगा, उसकी नाफरमानी में लगा हुआ होगा, या फिर हराम माल खाता होगा, हराम पहनता होगा,
یا پھر لوگوں کا حق مارا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بد دعا سے جو ہے اس کی نعمت کو روک لیا ہوگا. تو ایسے کئی ریزنز ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے، جس کی وجوہات کی بنا پر دعائیں قبول نہیں ہوتی. پھر اسی طرح اگر جو رشتہ داریاں توڑتا ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اگر رشتہ داریاں توڑنے والا شخص ایسی جماعت میں بیٹھا ہے جہاں لوگ دعا کر رہے ہیں تو کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. تو انسان حرام کاموں سے بچے، کبیرہ گناہوں سے بچے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرائض مقرر کیے ہیں، نمازیں وغیرہ، روزے، تو اس اطاعت کو بجا لائے. اس کے بعد اخلاص کے ساتھ دعا کرے اور وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اب دعا قبول ہونے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو صورت یہ ہے کہ جو آپ نے مانگا وہی مل جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے جو آپ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے فوراً نہیں دیتا بلکہ اسے روک لیتا ہے، اور پھر یہ دیکھتا ہے اگر اس کے بدلے اگر آپ کے نصیب میں کوئی پریشانی ہے، تکلیف لکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو، اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے. یہ قبولیت کی دوسری صورت ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی پریشانی اور مصیبت کا بھی معاملہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے. یعنی کہ جب بندے کی دعا دنیا میں اللہ نے اسے عطا نہیں کیا تو آخرت میں جب وہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پہاڑ جیسی نیکیاں دے گا، اور بندہ تعجب کا اظہار کر کے کہے گا کہ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں، یہ کہاں سے آئی؟ تو اللہ فرمائے گا یہ وہ دعا ہے جو دنیا میں تو نے مانگی تھی، اور اس کا بدلہ تجھے یہاں آخرت میں دیا جا رہا ہے. تب وہ اس بات کی خواہش کرے گا کہ اے کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو آج مجھے اتنا اجر حاصل ہوتا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم دعا مانگ کر اتنی عجلت کرتے ہیں، اتنی جلد بازی کرتے ہیں کہ اور الزام اللہ پر ڈالتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگی لیکن اللہ دعا قبول نہیں کرتا. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے. اللہ نے کس صورت میں آپ کی دعا قبول کی یہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری دعا قبول نہیں. ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول ہو گئی ہو کسی اور صورت پر، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو مانگا ہے وہی ملے تو ہی دعا قبول ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. چوتھی صورت یہ بنتی ہے کہ آپ نے کوئی دعا کی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ کے نصیب میں کوئی ایسی نعمت جو آپ کے نصیب میں نہیں تھی، تو اللہ جو ہے نعم البدل کے طور پر آپ کو وہ عطا کرتا ہے. یعنی آپ نے دعا کی اور اللہ بندے کو محروم نہیں کرنا چاہتا تو اللہ وہ عطا کرتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہو. یعنی کبھی بزا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے لیکن ہو سکتا ہے جو چیز وہ مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو، اور دعا اس لیے مانگی جاتی ہے تاکہ نفع ہو، فائدہ ہو. تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کر کے اسے نقصان تو نہیں پہنچانے دے سکتا. بندہ تو جاہل ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کو جو چیز مانگی ہے اس کے بدلے کوئی دوسری چیز عطا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، نعمت کا بدل عطا کر دیتا ہے. اب جیسے کہ جو ایسی نعمت جیسے کہ علم ہو گئی، حکمت ہو گئی، اور بھی دوسری ولایت ہو گئی، کئی بھی چیزیں دوسری ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے. اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. تو دعاؤں کے قبول ہونے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. تو کبھی بھی دعا مانگ کر یہ نہ کہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، گویا کہ آپ اللہ پر جھوٹا الزام ڈال رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس شکل و صورت میں دعا قبول ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ کلیئر کٹ فرما دیا ہے اجیبوا دعوت الدائی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرے. الحمدللہ، الحمدللہ. جب اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے قول میں بالکل سچا ہے. اس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ کا شائبہ نہیں، شک و شبے کی گنجائش نہیں. تو جب اللہ نے کلیئر کٹ فرما دیا جو بھی دعا کرے گا اللہ قبول کرے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے. اب اس کے اندر اب ہم زمین پر دیکھیں کہ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو اللہ نے ضرور بضرور اسے قبول کیا ہوگا اگر ہم نے اس کی جو ہے اطاعت کی ہوگی اور اس کے دعا کے آداب کا خیال رکھا ہوگا. تو ان آداب کے ساتھ اگر ہم نے دعا کی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ قبول ہوئی ہے. اب آپ یہ نہیں بتا سکتے ایگزیکٹلی کہ کس شکل و صورت میں قبول ہوئی ہے. ہاں قبول ضرور ہو گئی ہوگی، یہ یقین رکھنا ضروری ہے.
کیونکہ بندہ اللہ کے تعلق سے جیسا گمان رکھتا ہے اللہ بھی جو ہے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کے تعلق سے یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ میری ہر دعا قبول کرتا ہے تو اللہ اس کی ہر دعا قبول کرے گا۔ اگر بندہ یہ گمان کرتا ہے اللہ میری کوئی دعا قبول نہیں کرتا تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اللہ کے تعلق سے ویسے ہی گمان رکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ہی ایمان لاؤ۔ ٹھیک ہے، مجھ پر ہی ایمان لاؤ، یہ فعل امر ہے۔ یہاں دیکھیں فَلْيَسْتَجِبُوا لِي، یہاں جو یستجیبو جو ہے فعل امر، فَلْيَسْتَجِبُوا لام امر ہے اس کے شروع میں، اور وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ہی ایمان رکھو۔ یہاں دوام کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایمان پر استقامت اور کنٹینیوٹی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ایمان تو بندہ لا چکا ہے، اسی کے بعد تو وہ دعا کر رہا ہے۔ اگر وہ ایمان والا نہ ہوتا تو اللہ سے دعا بھی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے نا، تو یہاں وَلْيُؤْمِنُوا کیوں فرمایا دعا کرنے کے بعد؟ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ایمان پر قائم رہے، دعا کرنے کے بعد جو ہے ایمان پر قائم رہے، شرک نہ کرے، کفر نہ کرے۔ ٹھیک ہے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم ہی رہنمائی پاؤ۔ یرشدون کا مطلب یہاں پہ یہتدون کے معنی میں تھا، یعنی کہ تم رہنمائی پاؤ، ہدایت پاؤ۔ ٹھیک ہے، تو یہ پچھلے آیتوں میں رمضان کے مسائل بیان ہو رہے تھے، یعنی روزے کے مسائل بیان ہو رہے تھے، اور درمیان میں پھر یہ آیت آ گئی۔ آگے آپ دیکھیں گے اب سحری کے اور کیا کہتے ہیں باقی روزے کے دوسرے مسائل آگے آ رہے ہیں، تو درمیان میں یہ جو لے کر آئے ہیں گویا کہ ایسا ہے کہ رمضان پورا کا پورا دعاؤں کا مہینہ ہے، چاہے دن ہو یا رات ہو، اللہ تعالیٰ دعائیں بندے کی قبول کرتا ہے، تو کثرت سے دعائیں کرتے رہنی چاہیے۔ اگلی آیت دیکھیں، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی یعنی روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے قریب جانا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ رمضان کی راتوں میں عمل زوجیت کرنا اپنی بیوی کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے۔ پہلے یہ حرام تھا، یعنی کہ پہلے حکم یہ تھا جو ابتدائے اسلام میں کہ عشاء کے فوراً بعد آپ کھانا پینا چھوڑ دینا تھا، کھانا پینا نہیں کھا سکتے، اور عشاء کے بعد جو ہے عمل زوجیت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں حرام تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا اور آسانی فرمائی، اور فرما دیا احل لکم لیلۃ الصیام، اور تمہارے لیے کیا کر دیا گیا کہ رات کے وقت میں یعنی کہ پوری رات، یہ فجر سے پہلے پہلے تک، رات کب تک ہوتی ہے؟ فجر سے پہلے تک، یعنی سحری کا وقت جہاں ختم ہوتا ہے وہاں تک جو ہے رات میں ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرنا تمہارے لیے جائز کر دیا گیا، یعنی کھانا پینا اور جماع سے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں ہن لباس لکم یعنی تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس کی مانند ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ یہ کنایا ہے، لباس یہ جو لفظ استعمال کیا ہے یہ لفظ کنایا ہے، یعنی کہ تم دونوں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے ضرورت ہو۔ ٹھیک ہے، ایک دوسروں کی ضرورت جو ہے ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو، ایک دوسرے کی ضرورت تمہاری پوری ہو جاتی ہے آپس میں، تو اس لیے فرمایا ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم جو ہے ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون، اللہ تعالی جانتا ہے کہ اللہ نے جان لیا ہے، اللہ جانتا ہے کہ انکم کنتم تختانون، کہ تم جو ہے خیانت کرنے والوں میں سے ہو، انفسکم اپنی جانوں پر، یعنی تم نے اپنے نفس کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ خیانت کی۔ خیانت کا کیا معنی؟ امانت میں خیانت کی، یعنی کہ یہ اس وقت نازل ہوئی آیت جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ سے جو ہے یہ خطا ہوئی کہ
انہوں نے جو ہے عشاء کے بعد جو ہے اپنی زوجہ سے عمل زوجیت کیا، تو اب ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے پھر فرما دیا کہ اللہ نے جان لیا ہے کہ تمہارے لیے یہ حکم مشکل ہے اور تم اپنے نفس پر خیانت کرتے ہو، تو اللہ نے پھر اب کیا کر دیا، فتح علیکم، تو اللہ نے تم پر توبہ کو انڈھیل دیا، یعنی کہ تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، وہ عفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن، اب یہاں سے، فرام ناؤ آن، فالآن کا مطلب اب یہاں سے کیا ہوگا، باشرہن ای جامعہن، یعنی کہ تمہارے لیے جو ہے جائز ہو گیا ہے، آج سے یہ حکم یہ ہے تمہارے لیے کہ راتوں میں اب یہ تمہارے لیے حرام نہیں رہے گا، یعنی عشاء کے بعد سے لے کے اگر وہ تہجد یا سحری کا آخری وقت جہاں تک ہوتا ہے، پوری کی پوری رات میں کھانا پینا جمع تم کر سکتے ہو، تو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور تم اس سے یعنی طلب کرو، وَابْتَغُوا کا مطلب طلب کرو، اطلبو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ کیا لکھ دیا ہے؟ یعنی تمہارے نصیب میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے، تمہاری زوجہ کے ذریعے جو اولاد لکھی گئی ہے، تو تم اس کو طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، یعنی اولاد کے لیے پھر دعا کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، یہ بھی فعل امر ہے، وَابْتَغُوا یہ بھی فعل امر ہے، ٹھیک ہے، حکم دیا جا رہا ہے اس کے اندر، وَابْتَغُوا یعنی کہ طلب کرو، تم سب، یہ جمع کا صیغہ ہے، وَكُلُوا اور تم سب لوگ کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور تم سب پیو، یعنی کہ پوری کی پوری رات کھانا پینا تمہارے لیے جائز ہوگا۔ کب تک؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ روزے کے اکثر مسائل جو ہیں یہ فجر سے متعلق ہیں، رات سے نہیں، اکثر مسائل فجر سے ریلیٹڈ ہیں۔ اب یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تم پر ظاہر ہو جائے، تم پر کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے، الخیط الابیض، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر کے وقت، یعنی صبح صادق کا جو فجر کا وقت ہوتا ہے، اول وقت ہوتا ہے فجر کا، تو اس کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر خیط الابیض جو کہا گیا، سفید دھاگا، تو ان ریالٹی سفید دھاگا مراد نہیں ہے، بلکہ صبح کی سفید ہی مراد ہے۔ وہ خیط الاسود، اور کالا دھاگا مطلب رات کی سیاہی ہے، یعنی رات کی سیاہی سے، جب رات کی سیاہی چھٹ جائے اور دن کی سفیدی آ جائے، اس وقت تک تمہارے لیے کھانا پینا اور جماع، یہ تین چیزیں حلال ہو گئی ہیں، یہ فرمانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ مقصد کیا بیان کرنا ہے، تمہارا سحری کا آخری وقت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہا ہے، یعنی جو صبح صادق کا وقت ہے اس وقت تک جو ہے تمہارے سحری کا وقت ہے، یعنی فجر کا اول وقت سے پہلے۔ سحری جو ہے 5 منٹ پہلے آپ فجر سے بند کر دیتے ہیں، تو وہ جو ہے رات کا اختتام ہوتا ہے۔ جیسے ہی فجر شروع ہو جاتی ہے، جس منٹ پر فجر کا اول وقت شروع ہو جاتا ہے، چاہے اذان ہو یا نہ ہو، فجر کا وقت جیسے ہی شروع ہو جاتا ہے، تو اب کیا ہو گیا، سحری کا وقت اسی وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے اگر کسی نے ایک لقمہ بھی کھایا تو کیا ہوگا، اس کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ یعنی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان کے وقت تک کھانا پینا جائز ہے، حالانکہ یہ بالکل جائز نہیں، کیونکہ اذان جو ہے فجر کے وقت میں دی جاتی ہے، اور فجر کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے تو سحری کا وقت اس سے پہلے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی فجر کے وقت کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے تو اس کا روزہ ہوا ہی نہیں، اس کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، یہ فرمایا۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر فجر سے لے کر تم نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد اتم الصیام، اتم فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ تم مکمل کرو، تمام کرو، مکمل کرو اپنے روزوں کو، کب تک، الی اللیل، رات تک۔ رات کب سے شروع ہوتی ہے، ای الی دخولہ بغروب الشمس، سورج جیسے ہی غروب ہوتا ہے وہاں سے رات شروع ہوتی ہے، اور جیسے ہی فجر کا اول وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے دن کی شروعات ہوتی ہے۔ تو اللہ نے پہلے سحری کا وقت بیان کیا،
اب اس کے بعد افطار کا وقت بیان کر رہا ہے، فرماتا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، تو تم رات کے وقت تک اپنے روزے کو مکمل کرو، یعنی رات فجر کا وقت سے لے کے مغرب کے وقت تک تم درمیان میں کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے، اور مغرب کے وقت پھر کیا ہو جائے گا، آپ کا روزہ افطار ہو جائے گا۔ وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اب یہاں سے اعتکاف کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور تم مباشرت نہ کرو، یعنی عمل زوجیت اپنی بیویوں کے ساتھ نہ کرو جبکہ تم اعتکاف کر رہے ہو مسجد میں۔ اب پہلے ایسا تھا کہ مرد حضرات جو ہیں اعتکاف مسجد میں کرتے ہیں۔ اعتکاف کا معنی ہے اپنے آپ کو عبادت کے لیے پابند کر کے مسجد میں ٹھہرے رہنا، اور صرف اپنی جو بنیادی ضرورت ہے، بیسک نیڈ ہے، اس کے لیے باہر نکلا جا سکتا ہے، ورنہ بغیر ضرورت اگر کوئی مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مرد جو ہے مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، عورتیں جو ہیں گھر میں جو ہے وہ جگہ جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہیں اسی مقام پر کیا کر سکتی ہیں، ایک کمرے میں اعتکاف رمضان میں کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو تو اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے مباشرت نہ کرو۔ کیا مطلب، ابھی جب آپ اعتکاف کی حالت میں، ابھی تو کیا ہے مسجد میں سہولتیں ہوتی ہیں کہ کھانا پینا وہیں کر سکتے ہیں، غسل وہیں کر سکتے ہیں، غسل خانہ بھی، پہلے مسجدوں میں یہ سہولیات نہیں تھیں، تو اگر کسی شخص کو جو ہے ٹوائلٹ باتھ روم جانا ہو یا تو پھر غسل کی حاجت ہو تو وہ مسجد سے نکل کر اپنے گھر جا کے درمیان میں کسی سے بات کیے بغیر، راستے میں کہیں بھی رکے بغیر سیدھا اپنے گھر جائے، غسل کرے، فوراً آ جائے مسجد میں بغیر کسی سے بات کرے، تو اس کا اعتکاف جاری رہے گا، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلے صحابہ باز کیا کرتے تھے کہ جب اپنے گھر چلے جاتے تھے تو عمل زوجیت کیا کرتے تھے، پھر لوٹتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اب یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اعتکاف میں ہو تم تو اعتکاف والی سچویشن میں پھر تم نے یہ عمل نہیں کرنا ہے۔ تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود ہیں۔ حدود اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ باؤنڈریز ڈیفائن کی ہوئی ہیں۔ تِلْکَ حدود اللہ، یہ احکام جو اللہ نے ذکر کیے یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یہ جو بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں۔ اور حد بندی کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ اس کو کراس نہ کیا جائے، حد سے تجاوز نہ کیا جائے، باؤنڈری کو کراس نہ کیا جائے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ تمہارے لیے ہم نے باؤنڈریز ڈیفائن کر دیے ہیں، تم اس کو کراس نہیں کرنا ہے۔ فلا تقربوها، یہ بہت زیادہ ابلغ ہے، دیکھیں فرمایا فلا تعتدوها کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے تم کراس مت کرو، لیکن فرمایا فلا تقربوها، یعنی تم اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ یعنی اگر کوئی شخص حرام کے قریب جاتا ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے، ٹھیک ہے نا، اس بات کا ڈر ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم اس کے قریب بھی مت جاؤ، اس کام کو کرنا تو دور، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے ایک ایسا مقام ہے جو جوئے کا اڈا ہے، وہاں جوا کھیلا جاتا ہے، اب اس آدمی کو کوئی ضرورت نہیں، اس کے کچھ دوست ہیں جو جوا کھیلنے کے لیے ادھر جاتے ہیں، اب یہ آدمی تو جوا نہیں کھیلتا جو ساتھ میں جا رہا ہے، لیکن وہ بار بار وہاں جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں بھی جو ہے جوا کھیلنے کی خواہش پیدا ہو، اور اس کا یہ جانا جوئے کے اڈے کی طرف یہ جو ہے حرام کی طرف پڑنے میں جو ہے شاید مدد کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کام جو حرام کی طرف لے جائے اسے ترک کر دینا ہی افضل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ کہا جائے گا کہ جوئے کے اڈے کو جانا ہی ناجائز، حالانکہ جوا کھیلنا حرام ہے، لیکن ہم کیوں کہہ رہے ہیں جوئے کے اڈے کو جانا ناجائز ہے؟ کیونکہ وہاں جائیں گے تو جو ہے اس گناہ کے کام میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح شراب خانہ، بار بار کوئی شراب جاتا ہے، شرابیوں کے ساتھ رہتا ہے تو شراب کی عادت لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو فرمایا فلا تقربوها، تم اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ کذالک، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے واضح کر دیتا ہے تمہارے لیے جو ذکر کیا احکامات کو، یبین اللہ آیاتہ، اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ تم کیا کرو،
بچنے والے بنو، متقی بنو، کس پرہیزگار بنو۔ متقی کا معنی پرہیزگار بننا، کس چیز سے پرہیز کرنا ہے؟ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اس سے پرہیز کرنا ہے۔ فلا تقربوها، یہ جو ہے فعل نہیں ہے فرمایا، یہ اوپر جو آیا نا ولا تباشرہن، یہ فعل نہیں آیا، یعنی کہ تم ایسا مت کرو۔ یہاں آیا فلا تقربوها، تم قریب مت جاؤ، یہ فعل نہیں ہے۔ آگے اور بھی احکام آئیں گے، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور تم مت کھاؤ۔ دیکھیں لا تأکلوا کیا ہے، یہ بھی فعل نہیں ہے، لائے نہیں داخل کر دی، تأکلون تھا اصل میں، لائے نہیں کو داخل کر دیا اور آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا تو یہ بن گیا لا تأکلوا۔ ولا تأکلوا، اور تم مت کھاؤ، اموالکم جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے، یعنی حرام طریقے سے، غلط طریقے سے تم جو ہے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ حرام طریقے کون کون سے ہیں؟ یعنی چوری کرنا، غصب کرنا، چھیننا کسی سے زبردستی مال، کسی کے مال پہ قبضہ کر لینا، ٹھیک ہے، یا دھوکہ دے دینا، یا جھوٹ بول کر ہتھیا لینا، ٹھیک ہے، دغا بازی کرنا۔ تو یہ جو بھی حرکتیں ہیں، ان حرکتوں سے اگر تم مال کھاتے ہو آپس میں تو یہ حرام ہے تمہارے لیے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے کھانا تمہارے لیے جائز نہیں رہا۔ وَلَا تُدْلُوا، وَلَا تُدْلُوا بِهَا، یعنی تم اس سے کیا ملنا نہیں ہے، قریب نہیں جانا ہے اس کے، ٹھیک ہے، تم اس سے تدلو کا مطلب دلون کا معنی ہوتا ہے قریب ہونے کا ہوتا ہے، یعنی تو ملاقات مت کرو۔ ولا تدلو بها ای بحکومتها او باموال رشوت الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون۔ اب یہاں سے اللہ فرما رہا ہے کہ تم جو ہے حکام جو ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، حکومت کے جو کارندے ہوتے ہیں، اور جو جو لوگ سروس والے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں، جو بھی ہے، تو تم کیا کرو، ان کے قریب اس اعتبار سے مت جاؤ کہ تم جو ہے تمہیں رشوت دینی پڑے، یعنی کہ تم نے رشوت نہیں دینا ہے۔ رشوت دینا بھی کیا ہے؟ یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اللہ کیا فرمائے، اور نہ پہنچاؤ یعنی نہ لے جاؤ اس کو، یعنی ان کا مقدمہ، یعنی رشوت کا مال حاکموں کے پاس، الحکامی، حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ، رشوت کا مال حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ، لتأکلوا فریقا من اموال الناس، کہ اس لیے کہ کھائے زبردستی تم میں کا ایک گروہ، فریقن کا مطلب ایک گروہ، طائفتن سے تفسیر کی ہے اس کی، من اموال الناس لوگوں کا کچھ مال، بالاسمی ناجائز طور پر، وانتم تعلمون اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر وہ لوگ کیا کریں گے، بعض لوگوں کا مال حرام طریقے سے یعنی رشوت کی بنیاد پر کھانا، یہ حکام کے لیے پھر جائز نہیں، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تمہارے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو آیت کیا کہہ رہی ہے دوبارہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہاں حکم بیان کر رہا ہے رشوت کے تعلق سے، کہ جو لوگ رشوت دیتے ہیں یا رشوت لیتے ہیں دونوں ہی آپس میں برابر کے گناہ گار ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُدْلُوا بِهَا، اور تم نہ لے جاؤ، یعنی رشوت کا مال تم نے لے کے نہیں جانا ہے حکام کی طرف، ٹھیک ہے نا، جو بھی حاکم ہے اس کی طرف تم نے رشوت کا مال نہیں لے کے جانا ہے، اس کا کیا مطلب، رشوت دینا نہیں ہے، تو رشوت دینا حرام ہو گیا۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر وہ حکام کھا لیتے ہیں اس مال کو لوگوں کے حرام طریقے سے گناہ کے طور پر، تو اس کا مطلب رشوت لینے کی بات ہو رہی ہے، تو رشوت دینا اور رشوت لینا یہ دونوں حرام ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس کا مطلب جان بوجھ کر نہیں دینا ہے۔ کیا فرما رہا ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یہ جان بوجھ کر اگر تم حرکت کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے کیا ہے،
بالکل جائز نہیں ہے۔ اب بعض اوقات صورت یہ بن جاتی ہے کہ بعض ڈپارٹمنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیسے کھلائے بغیر کام نہیں ہوتے، حالانکہ کام ہوتے ہیں لیکن تھوڑا تاخیر سے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے حاکم ہے اور زبردستی کسی کا حق دبا رہا ہے، کسی کا حق روک رہا ہے، اور وہ اپنا ہی حق حاصل کرنے کے لیے جو ہے کچھ پیسے دے لیتا ہے جان چھڑانے کے لیے، تو پھر دینے والا گناہگار نہیں ہوگا، فقط لینے والا گناہگار ہوگا۔ یہ خیال رکھیں رشوت کے معاملے میں۔ مثال کے طور پر آپ پاسپورٹ بنانے جا رہے ہیں، پاسپورٹ بنانے جا رہے ہیں اور پولیس انکوائری کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر کہ وہ پولیس جو ہے آپ کی فائل کو اپروو ہی نہیں کر رہا ہے اور زبردستی کر رہا ہے بغیر کسی وجہ کے، اور آپ سے رشوت مانگ رہا ہے۔ اب آدمی اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کو اگر دیتا ہے، کیونکہ پاسپورٹ ضروری ہے آپ کے فرض حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو اب اگر پاسپورٹ نہیں ہوگا تو آپ عبادات بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ کا حق ہے، آپ کا پاسپورٹ بن رہا ہے، کسی غیر کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو آپ کا پاسپورٹ روکا جا رہا ہے، زبردستی ظلمن روکا جا رہا ہے، اور آپ اس ظلم سے بچنے کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے کچھ پیسے دے دیتے ہیں، تو اصلاً تو ہے وہ رشوت جو آدمی لے رہا ہے، لیکن دینے والے پر گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ رشوت کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے دوسرے کا حق ضائع کرنے کے لیے رشوت دیتا ہے۔ رشوت کیوں دیتا ہے عموماً؟ تاکہ کسی اور کا حق ضائع کرے۔ مثال کے طور پر ایک جاب کی پوزیشن ہے، دو کینڈیڈیٹس آئے ہیں جاب کے انٹرویو کے لیے۔ اب ایک آدمی جو ہے بہت سکلفل ہے، نالج والا آدمی ہے، ہنر مند ہے، وہ اپنا انٹرویو دیتا ہے۔ دوسرا ہنر مند نہیں ہے، نالج نہیں ہے اتنا، اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، رشوت کے پیسے دے دیتا ہے تاکہ وہ کیا کرے، اس جاب کی پوزیشن کو حاصل کر لے۔ تو گویا کہ جو حق وہ اسکل والے ہنر مند آدمی کا تھا، اس نے رشوت دے کر اس کا حق مارا ہے۔ وہ جاب پوزیشن کس کا حق تھا؟ وہ ہنر مند آدمی کا تھا، تو اس نے اس کا حق مارا ہے۔ تو یہ حق مارنا ہوا رشوت کے مال کے ذریعے۔ تو مال رشوت کا اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ کسی کا حق ضائع ہو۔ اور یہاں پر میں نے جو مسئلہ بتایا کہ جیسے کہ پاسپورٹ والے معاملے میں، کہ آپ کسی دوسرے کا حق ضائع نہیں کر رہے، بلکہ آپ اپنا حق طلب کرنے کے لیے جو ہے وہ پیسے دے رہے ہیں، تو یہ آپ کا دینا گناہ نہیں ہوگا، لیکن جو شخص لیا وہ ظالم ہے اور وہ گناہگار ہوگا، اس کے لیے وہ مال کھانا ناجائز ہوگا، حرام ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ رکوع ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے آگے جو مسائل شروع ہو رہے ہیں وہ چاند کے مسئلے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ رمضان کے مہینے کا جو چاند آتا ہے، تو چاند کے کیا مسائل ہیں، اس کی گواہی کے تعلق سے مسائل آئیں گے۔ اسی پر آج ہم اکتفا کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔